अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की वीडियो में मैं आपके लिए ला रही हूं अपनी एक और सब्सक्राइबर की ट्रू हॉरर स्टोरी जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की, और मुझे तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, थोड़ी सी स्केरी सी भी लगी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आइए मेरी सब्सक्राइबर की स्टोरी उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। तो वो कहती हैं कि मेरे शौहर एक बहुत अच्छे और पेशे के लिहाज से काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने अब्बू की बात मानते हुए अपनी ज़मीनों पर ही बहुत बड़ा हस्पताल और लैब बना ली थी, और आसपास के गांवों, कस्बों और देहातों के लोगों की खिदमत किया करते थे। हमारे 3 नहायत खूबसूरत, सेहतमंद और लायक बेटे थे। मुझे बेटी का जुनून की हद तक शौक़ था कि मेरी एक बेटी हो तो कितना मज़ा आए। मैं उसको खूबसूरत से फ़्रॉक पहनाऊँ और सोचती थी कि उसको इस तरह से संवारूँगी, उस तरह से संवारूँगी। तो बताती हैं कि गांव के लोग बहुत इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते थे। अपने खेतों की सौगातें भी भेजते थे और डिफरेंट खाने की चीज़ें घर में आई रहती थीं, जो कि ये ख़ुद भी इस्तेमाल करते थे और आसपास भी लोगों में बांट दिया करते थे। फिर वो बताती हैं कि इन दिनों मैं चौथी बार माँ बनने जा रही थी। सब कुछ ठीक जा रहा था। तबीयत की ख़राबी की वजह से कभी मुझे कोई चीज़ बुरी लगती थी, कभी कोई चीज़ खाने को दिल चाहता था, कभी दिल चाहता था कि ये चीज़ सामने ही ना आए। तो जो भी चीज़ का दिल चाहता, वहाँ उनका जो खादिम था वो उस चीज़ को बना के उनको पेश कर दिया करता था। तो ये बताती हैं कि मैं बहुत खुश होती थी और थोड़ी हैरान होती थी कि अरे भाई, मैं तो तुम्हें ये बनाने को कहने वाली थी, तो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम एकदम से ये बना के ले आए हो। और कई बार ऐसा भी होता कि जब मुझे किसी ऐसी चीज़ की तलब होती तो घर में जो मौजूद ना होती, तो कोई ना कोई मरीज़ या कोई जानने वाला दरवाज़ा बजा के वही सेम चीज़ दे जाया करता था। और मैं सोचती थी कि ये आने वाला बच्चा बहुत ही कोई आला बच्चा होगा, बहुत ही कोई खुशकिस्मत बच्चा होगा। एक रोज़ मेरे शौहर बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत से लाल सेब और दूसरे फल लेकर आए। मेरा दिल चाहा कि इसकी जगह कहीं से आम आ जाते ना, तो मज़ा आ जाता। फिर इस ख्याल पे हंसी आ गई कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में आम कहाँ से आएंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैं किचन में आई तो वहाँ मुलाजिम लड़के ने कहा कि बीबी जी, डॉक्टर साहब का एक बूढ़ा मरीज़ बंगले पर आम दे गया है, मैंने धोकर फ्रिज में रख दिए हैं। और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इस मौसम में? लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया। जब मैंने फ्रिज में देखा तो मोटे, तरोताज़ा, मीठे आम पड़े थे। मुझे कुछ खौफ महसूस हुआ। मैंने शौहर को बताया। शौहर ने कहा कि तुम वहमी हो गई हो, सिंध के इलाके गर्म हैं, तो वहीं से किसी के पास से आम आ गए होंगे। तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये जो आने वाला बच्चा है ये पहले से ही अपनी माँ की इतनी खातिरदारी कर रहा है। कुछ अरसे बाद हमारे घर में नहायत खूबसूरत बेटी ने जन्म लिया। बड़ी बड़ी काली आंखें, बेहद खूबसूरत, साफ सुथरी गुलाबी रंगत, जैसे कि अल्लाह ताला ने फुर्सत में बनाई हो। लोगों ने तोहफों के ढेर लगा दिए। एक दिन मैं बच्ची को फीड करवाकर बड़े से कपड़े में लपेटकर सुलाकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद जब अंदर गई तो वहाँ पर फूलों से सजी सुर्ख सब्ज सजावट की बड़ी सी टोकरी पड़ी थी। जब मैंने वो करीब जाकर देखी तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। बहुत खूबसूरत छोटे छोटे फ्रॉक, जिन पे बेहद खूबसूरत कढ़ाई और डिज़ाइन बने हुए थे। बच्ची के पाँव के लिए चांदी की पायल और उसके हाथों के लिए छोटे छोटे से घुंघरू लगे हुए कड़े। इसी के साथ जंजीर लगी सोने की अंगूठी, नरम गरम से कंबल और ऐसी मिठाई के डब्बे जो मैंने ज़िंदगी में ना खाई हो। मैंने जल्दी से मुलाजिम को आवाज़ दी और कहा, ये सब कौन लेके आया है? उसने कहा, वही आम लाने वाला बाबा, और इसके साथ एक औरत थी। उसने निकाब पहना हुआ था और औरत ने कहा, बीबी जी मुझे पहचानती हैं, मैं खुद अंदर जाकर दे दूंगी और बच्चे की मुबारकबाद भी दे आऊँगी, तो क्या वो आपसे नहीं मिली? और मैं बहुत हैरान खड़ी थी। मैंने कहा, अच्छा चलो ठीक है, मुझे चाय बना के ला के दो। उसके बाद मैं काफ़ी देर तक उन चीज़ों को देखती रही और सोचती रही कि ये कौन लेके आया होगा। जब मैं बच्ची को कपड़ा डालकर ढांपने की तैयारी कर रही थी तो मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे करीब खड़ा है, और मुझे बार बार ये एहसास हो रहा था कि जैसे मेरे पास कोई खड़ा ये सब कुछ देख रहा है। ये बात मैंने अपने शौहर को बताई, लेकिन उन्होंने कोई तवज्जो ना दी। एक रात मैं बच्ची के रोने की आवाज़ से उठी। मैंने देखा कि उसके झूले के पास एक औरत खुले बालों में और स्याह कपड़ों में बच्ची पर झुकी उसे थपथपा रही है।
بچی ہاتھ کے ٹچ پا کر خاموش ہو گئی۔ خوف کے مارے میری آواز بند ہو گئی۔ نہ میں حرکت کر سکتی تھی، نہ اپنے شوہر کو اٹھا سکتی تھی، اور نہ ہی میں اس عورت کو کچھ کہہ سکتی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس عورت نے 0 بلب کی روشنی میں سر اٹھایا، اور جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ عورت انسانی شکل کی بالکل نہیں لگ رہی تھی۔ اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ سایہ بنی ہے اور ایک دم سے پلک جھپکتے میں غائب ہو گئی۔ میں نے فوراً بچی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لٹا لیا۔ صبح جب میں نے شوہر کو بتایا تو وہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا، تمہارے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، اکثر عورتوں کو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو تم اس کی فکر نہ کرو اور تم چکن سوپ، پھل وغیرہ کھایا کرو، نارمل ہو جاؤ گی، سارے وہم خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے، بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں بھی تھوڑا سا سکون میں آ گئی کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی ان چیزوں کو اپنے اوپر طاری کر رہی ہوں۔ پھر بتاتی ہیں کہ ہمارا چوکیدار کو اچانک گاؤں جانا پڑا، تو وہ 2-3 دن کے لیے اپنی 10 سال کی بیٹی کو میرے پاس چھوٹے موٹے کاموں کے لیے چھوڑ گیا۔ وہ 10 سال کی بچی میری بچی کو بہلاتی رہتی، اس کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کے چھوٹے کام کر دیتی تھی، تو اس کو میں نے اپنے ہی بیڈ روم میں پلنگ کے ساتھ نیچے قالین پر لٹا دیا۔ اگلے دن آدھی رات کو وہ اٹھ بیٹھی اور میں بھی ایک دم سے اٹھ گئی کہ کیا ہوا اس کو؟ تو اس نے کہا کہ بی بی جی کسی کے پاؤں میرے پاؤں پر پڑا ہے۔ میں جاگ گئی تو دیکھا ایک عورت تھی، بال اس کے کھلے ہوئے اور کالے کپڑے۔ اس نے دونوں پاؤں سے مجھے کھینچ کر ایک کونے میں ڈال دیا اور خود بچی کے پلنگ پر جا کر جھک گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ میں نے اس کو آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونکے اور اس کو بہلایا، اور میں نے کہا کہ نہیں، تم نے شاید ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ تب وہ دوبارہ سوئی اور دوسری رات پھر یہی ہوا۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ گئی، چیخیں چلائی اور رونے لگی۔ بولی کہ منی کے پلنگ کے پاس وہ کل والی عورت پھر سے کھڑی سے تھپ تھپا رہی ہے۔ میری آنکھ کھلی تو اس نے مجھے تھپڑ بھی مارا ہے، اور ساتھ میں وہ بچی روتی جا رہی تھی۔ میرے شوہر بھی اٹھ گئے اور وہ غصے کے مارے دوسرے کمرے میں چلے گئے کہ سارا دن مریضوں کے ساتھ مغز ماری کرو اور رات کو ان لوگوں کے جنوں بھوتوں کے قصے ہی ختم نہیں ہوتے۔ تم کم تھی جو یہ بھی آ گئی ہے، تم دونوں بہت زیادہ وہمی ہو۔ اور یہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہے اور میری بچی 2 سال کی ہو گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ اب میں نے ایک 12-13 سال کے لڑکے کو رکھا ہوا تھا جو کہ صفائی بھی کرتا تھا، گھر کا گیٹ بھی کھولتا تھا اور گھر کے گیٹ کو بند بھی کرتا تھا، گھر کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ پھر وہ بتاتی ہیں کہ میں نماز کے لیے وضو کے لیے باتھ روم گئی اور بچی کو اس لڑکے کے حوالے کر گئی کہ منی کا دھیان رکھنا۔ میں وضو کرنے کی تیاری کر رہی تھی کہ باتھ روم کی کھڑکی سے مجھے بالکل کلیئر اور غصے میں بھری کسی شخص کی تیز آواز آئی کہ وضو بعد میں کرنا، جاؤ اپنی بیٹی کو بچا لو۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر وہ آواز آئی، سنا نہیں تم نے؟ بھاگو ورنہ وہ مار ڈالے گا لڑکی کو۔ اب میں کانپتی ہوئی ننگے پاؤں صحن کی طرف بھاگی اور وہاں کا منظر دیکھ کر میں چند سیکنڈ کے لیے بالکل حیران رہ گئی۔ اس لڑکے نے بچی کو لٹا کر اپنے پاؤں اس کے پیٹ پر رکھے ہوئے تھے اور اس کی نیپی کا سیفٹی پن جو کنڈے سے آٹومیٹک لاک ہو جاتا ہے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بچی مچلتی تو وہ اس پر تھپڑوں کی بارش کر دیتا۔ اوف اللہ، یہ کس طرح کا بچہ تھا؟ تو وہ پھر بتاتی ہیں کہ میں چیخی، کیا کر رہے ہو؟ مجھے اچانک ہوش آ گیا، میں نے اس کو زوردار جھٹکا دیا، وہ گر گیا۔ میں نے اپنی بچی کو گلے سے لگایا، بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چھوٹے نے جیسے ہی اٹھنا چاہا تو وہ دوبارہ جا گرا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہی وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے کوئی اسے پھر سے دھکا دے دیتا ہے اور وہ پھر سے گر جاتا ہے۔ وہ رونے لگا، بولا، میری توبہ بی بی جی، بس کریں، مجھے نہ ماریں، میں نے کچھ نہیں کیا، قسم لے لیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ اور میں حیران و پریشان اسے پٹتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ میں تم سے دور کھڑی ہوں، میں نے بچی پکڑی ہوئی ہے۔ وہ رو رہا تھا، بولا، بس کرو، مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی نیپی گیلی تھی، اسے اتار رہا تھا، اور وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں بچی کو اور اس کو لے کر اندر آ گئی اور میں نے اس سے پوچھا، تمہیں کون مار رہا تھا؟ وہ بولا، وہی بڈھا بابا اور ایک خوفناک شکل والی عورت، آپ کے سامنے ہی تو مجھے مار رہے تھے، آپ قریب آئی تو غائب ہو گئے۔ میں نے کہا، مگر میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔
وہ بولا سامنے ہی تو کھڑے مار رہے تھے مجھے. روتے روتے اس نے پھر چیخ کر کہا وہ دیکھیں وہ پھر میری طرف آ رہے ہیں, مجھے بچا لیں پلیز مجھے بچا لیں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. اور یہ کہہ کے وہ بھاگ کھڑا ہوا. میں نے اسے کھینچ کر لاؤن سے باہر نکالا اور کہا نکل جاؤ, بھاگو مسجد میں, مولوی صاحب کے پاس بیٹھ جاؤ اور پھر یہاں پر مت آنا کیونکہ تمہیں اب بس مولوی صاحب ہی بچا سکتے ہیں. وہ تو چلا گیا اور میں سخت ٹینشن میں آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پتہ نہیں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی. میں نے چیخ کر کہا کہ آپ لوگ کون ہیں, کیوں ہمیں مسلسل ڈرا رہے ہیں, ہم نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. اور ساتھ ساتھ میری آنکھوں سے آنسو بہتے گئے. اس کے بعد میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. میری سانسیں ویسے ہی تیز چل رہی تھیں. سامنے ایک کالے کپڑوں میں بابا ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑا تھا. بولا بیٹی تم ناراض نہ ہونا اور نہ ڈرو, میں تمہارے باپ کی طرح ہوں. ہمارا دوسری دنیا سے تعلق ہے, ہزاروں سالوں سے رہتے آئے ہیں, بس تمہاری طرح انسان نہیں ہیں. ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے جب تک کہ ہمیں چھیڑا نہ جائے. اللہ نے ہماری مخلوق کا ذکر کیا ہے. میں نے کہا پر آپ میری بیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہیں. اس نے کہا ہم اس زمین پر برسوں سے آباد ہیں, ہم نے یہاں گھر بنایا, اسے بسایا, بچے ہوئے, ہندو سکھ مسلمان بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, اور ہماری برادری میں بھی ہر مذہب کے لوگ تھے. پھر اچانک ہنگامے پھوٹ پڑے, ہندو سکھ سب کہیں چلے گئے, ہماری برادری میں کچھ ہندو رہ گئے. وہ مسلمانوں کو اکثر تنگ کرتے اور شرارتیں کرتے. ہم انہیں روکنے کی کوشش کرتے. ہمارے بہت سے لوگ ہنگاموں میں پیروں کے تلے آ گئے. پھر انہوں نے بتایا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا اور اس کے گھر چاند سی پوتی آئی, ہم سب کی جان اس میں اٹکی رہتی تھی. پھر آپ کے صحن میں گھاس میں سے خود رو جڑی بوٹیاں ختم کرنے کے لیے بڑی زہریلی دواؤں کا سپرے ہو رہا تھا. میری پوتی یہاں تتلیوں کے ساتھ آنگ مچولی کھیل رہی تھی. اسپرے بالکل اس کے چہرے پر کیا گیا. اس کی سانس اکھڑ گئی اور وہ مر گئی. جب تمہارے ہاں بیٹی پیدا ہونے لگی تو میری پوتی نے ماں کے خواب میں آ کر کہا کہ اس گھر میں آنے والی اس بچی کا بہت خیال رکھنا. بیٹی یہ تمہارے اور تمہارے شوہر کی بچی ہے, مگر اس میں ہماری پوتی کی شبیہ شامل ہے. ہمیں یہ بالکل اپنی پوتی کی طرح لگتی ہے. ہم آپ کو تنگ نہیں کرتے پر اس کو دیکھنے آتے ہیں, اور آج ہمیں بہت برا لگا. وہ لڑکا اپنی طرف سے اس کی نیپی بدل رہا تھا, لیکن اس کی بے پردگی ہم سے برداشت نہ ہوئی. اچانک میرے شوہر دروازے پر آئے کھانستے ہوئے. تو جیسے ہی وہ آئے تو بابا جی ایک دم سے غائب ہو گئے. ان کی تسبیح بھی ان کے ہاتھ سے گر گئی, جس کے دانوں سے عجیب قسم کی روشنی کی کرنیں پھوٹ رہی تھیں. میں نے فوراً اسے اٹھا کر الماری میں ڈال دیا. پھر وہ کہتی ہیں کہ بہت سال گزر گئے اور میری بیٹی اب شادی شدہ ہے. بات کو تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں, لیکن اب اسے کوئی تنگ نہیں کرتا. بس وہ کہتی ہے امی عید و شبرات پر آپ بہت ساری چیزیں بھیج دیتی ہیں, اب کیوں اتنا خرچہ کرتی ہیں. اور میں مسکرا کے چپ ہو جاتی ہوں. میری بیٹی کو کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سایہ سا اس کے قریب ہو, پھر غائب ہو جاتا ہے. لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو آج تک اس دن کیا ہوا تھا اور کون لوگ اس کے پاس آتے تھے یہ حقیقت نہیں بتائی, کیونکہ میں جانتی ہوں کہ وہ اس کو کبھی بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. تو یہ کہانی تھی میری سبسکرائبر کی. بہت ہی انٹرسٹنگ لگی مجھے, بہت ہی اچھی لگی. اور ہم جو مسلمان ہیں ہم لوگ یہ بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جنات ہوتے ہیں, جیسا کہ قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے. مسلمان جنات بھی ہوتے ہیں اور شرارتی جنات بھی ہوتے ہیں. تو یہ یقیناً مسلمان جنات تھے اور بہت اچھے جنات تھے جنہوں نے اس کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو یہاں پر ختم کرتے ہیں آج کی ویڈیو. آپ کے پاس کوئی اپنی سچی کہانی ہو تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.